बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता। बुशरा बीबी के केस में कुछ नॉर्मल नहीं है। बुशरा बीबी का केस बहुत अजीब है। क्यों, अभी मैं आपके सामने रख देता हूँ। कुछ बहुत अहम इंकिशाफात हैं और एक ऐसी चीज़ जिस पर बात नहीं हो रही, नईम हैदर पंजोथा ने वो बात की है, उसकी भी इस वीडियो में बात करेंगे। और साथ ही इस वीडियो में बात करेंगे फवाद चौधरी के बड़े फैसले की। लेकिन इन तमाम चीज़ों से पहले दरख्वास्त आपसे, अपने लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, घंटी का बटन दबाइए। यही दरख्वास्त आपसे अलग न्यूज़ के लिए है। सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाइए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आप में से बहुत से दोस्त कहते हैं कि ये दरख्वास्त ना किया कीजिए, बहुत से दोस्त कहते हैं किया कीजिए, तो मैंने कर दी है। आपकी मेहरबानी, आप सब्सक्राइब कर लेंगे, थैंक यू। ना करें तब भी मुझे कोई मसला नहीं है। आपकी मोहब्बतें मिल रही हैं, थैंक यू वेरी मच। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की बात, बुशरा बीबी की बात। सबसे पहले बुशरा बीबी के लिए हमने मल्टीपल लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को बात करते हुए देखा है, क्योंकि कुछ चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ डेवलप हुई हैं। हुआ ये कि कल दिन में, दोपहर में डॉक्टर्स ने मुआयना किया बुशरा बीबी का। इस मुआयने के बाद रात में कोई 11 बजे के आसपास एक एम्बुलेंस आई और उस एम्बुलेंस ने बनी गाला में जाकर बुशरा बीबी का मुआयना किया। बुशरा बीबी की तर्जुमान मशाल यूसुफजई, नईम हैदर पंजोता, इंतज़ार हुसैन पंजोता और दीगर लोग, इन्हें तशवीश हुई रात 11 बजे एम्बुलेंस क्यों आई है। मरियम रियाज भट्टू साहिबा बता रही थी कि अचानक बनी गाला एम्बुलेंस आई है, बुशरा बीबी की तबीयत नासाज है, जान को ख़तरा है, वो ये मुसलसल बता रहे थे। और वो एम्बुलेंस अंदर रही। एक एम्बुलेंस, उसमें तिब्बी अमला, डॉक्टर वगैरह, ये लोग अगर बनी गाला चले गए थे तो वो काफ़ी देर अंदर रहे। फिर उसके बाद एक और एम्बुलेंस बनी गाला पहुंची। अब ये दो एम्बुलेंसेस थीं और ये दो एम्बुलेंसेस बनी गाला पहुंची। इमरान खान साहब की कोर टीम के कुछ लोग बनी गाला पहुंचे, कुछ सोशल मीडिया पर काम करने वाले लोग बनी गाला पहुंचे। अब ये तमाम लोग मालूमात हासिल करना चाहते थे, जानना चाहते थे कि क्या हुआ है, लेकिन कुछ पता नहीं चल रहा था। उसके बाद हुआ ये कि आज कुछ अखबारात ने, उनकी वेबसाइट्स ने, कुछ चैनल्स ने खबरें दी कि बुशरा बीबी की तबीयत ठीक है। बाद में, पहले कुछ मालूमात नहीं दी जा रही थी। नईम हैदर पंजोता वहाँ पर मौजूद थे, दीगर लोग मौजूद थे, कोई भी मालूमात नहीं दी जा रही थी। अब हुआ ये कि रऊफ़ हसन साहब ने, उनके साथ दीगर टीम ने, मशाल यूसुफजई साहिबा ने, बाकी तमाम लोगों ने, डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद सबसे अहम नाम इस मामले में, इन तमाम लोगों ने मीडिया से बात की और कहा कि ये जो कहा जा रहा है बुशरा बीबी की तबीयत बिल्कुल नॉर्मल है, ये नॉर्मल बात नहीं है। नईम हैदर पंजोता साहब ने जो बात की वो बहुत अहम है। वो ये कहते हैं कि हमें बुशरा बीबी के बारे में कुछ भी बताया नहीं जा रहा। बुशरा बीबी कहाँ हैं हमें ये भी नहीं है, क्योंकि अगर वो बनी गाला में हैं तो हमें कुछ मालूमात दी जाएं, उनसे किसी को मिलने दिया जाए। रात में दो एम्बुलेंसेज एक के बाद एक अचानक क्यों गई हैं, ये तो आप कह रहे हैं कि नॉर्मल है, तो फिर अगर सब कुछ इतना नॉर्मल है तो रात में एक के बाद एक एम्बुलेंसेज अंदर क्यों गई, इतनी देर अंदर क्यों रुकी, वो ये सवाल कर रहे हैं। डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने ये कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन उनका गला, यानी उन्होंने कहा कि उनका एजोफेगस, उनका स्टमक, और जैसे छिल जाता है कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ख़तरनाक हो गले के लिए, अंदर स्लो पॉइजनिंग हुई हो, जो भी हुआ हो, तो उससे उनका गला, उनका मैदा मुतासर हुआ है, ये डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद ने कहा। अब कुछ सवालात हैं। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो कल दिन में मुआयना हुआ, उसके बाद रात 11 बजे एम्बुलेंस क्यों गई? बताया जा रहा है कि उनकी हार्ट बीट नॉर्मल नहीं, और बुशरा बीबी की तरफ से भी ये बताया गया है कि उनकी जो हार्ट बीट है वो भी नहीं, उनका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल नहीं, उनकी ईसीजी नॉर्मल नहीं। फिर उसके बाद एक एम्बुलेंस चली गई थी, वो अंदर अगर सब कुछ नॉर्मल था तो इतनी देर क्यों रुकी? फिर उसके बाद दूसरी एम्बुलेंस अंदर क्यों गई? अगर सब कुछ नॉर्मल था तो दूसरी एम्बुलेंस की क्या ज़रूरत थी? अगर सब कुछ नॉर्मल था तो ये दोनों एम्बुलेंसेज अंदर काफ़ी देर क्यों रुकी? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर उनकी जो कोर टीम है, खातून हैं, उनकी फैमिली के किसी मेंबर से उनकी मुलाकात करवाई जा सकती है, ये क्यों नहीं हुआ? फिर अगर सब कुछ नॉर्मल है बुशरा बीबी के मामले में, तो बुशरा बीबी को ये जो टॉयलेट क्लीनिंग लिक्विड है, इसके कुछ कतरे उनकी खुराक में डाल दिए गए हैं, ये बताने के बाद 2 महीने टेस्ट क्यों नहीं करवाया गया? अगर सब कुछ नॉर्मल है तो इतनी ढेर चीज़ें क्यों छुपाई जा रही हैं? ये सवाल बहुत अहम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को ये सवाल बड़ी शिद्दत के साथ, कि अगर सब कुछ नॉर्मल है तो आप हक़ाइक़ क्यों छुपा रहे हैं, चीज़ें क्यों छुपा रहे हैं? बुशरा बीबी के साथ जो हुआ है वो बताइए। बुशरा बीबी को ज़ाहिर है कि उनकी जो कोर टीम है उसके लोगों को उनसे मुलाकात की भी इजाज़त दीजिए,
اور بشرا بی بی کو ان کی ٹیم کہہ رہی ہے کہ ان کو اڈیالہ شفٹ کریں آپ نے گھر پہ بھی قبضہ کر لیا ہے، یہ کیجئے، یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ ان کی ٹیم کو صحیح سوال پوچھنے کی ضرورت ہے، صحیح طریقے سے اس معاملہ اٹھانے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ آپ یہ دیکھیے، یہ بیرسٹر گوہر ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے موجودہ حالات میں چیئرمین ہیں بیرسٹر گوہر، اور بیرسٹر گوہر صاحب جو ہیں انہوں نے جو بات کی ہے، یعنی وہ بشرا بی بی کی حالت کی بات کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ اندر پودوں کو پانی دینا ہے بنی گالہ میں. یہ ایسا ہی ہے کہ آپ کے گھر میں کسی کو یرغمال بنا لیا گیا اسلحے کے زور پہ، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اندر جانے دو، واشنگ مشین میں گیلے کپڑے پڑے ہوئے ہیں وہ نکالنے. خدا کا خوف کریں، کس طرح کے لوگ ہیں؟ عمران خان صاحب کی جماعت کن کے ہاتھوں میں آ گئی ہے؟ مجھے حیرانی ہوتی ہے. کئی بار آپ بہت مناسب بات بھی کر لیتے ہیں، لیکن یہ کیا بات ہوئی ہے؟ اس کے بعد فواد چودھری صاحب نے آج بات کی، اور فواد چودھری صاحب نے کہا کہ اگر ملک چلنا ہے تو تقاریر وغیرہ میں تو آپ کہتے ہیں کہ ہم نارملائز کرنا چاہتے ہیں چیزوں کو، لیکن آپ کے ایکشن سے لگ نہیں رہا. یہ جو صنم جاوید ہیں، ان کے ساتھ عالیہ حمزہ ہیں، پھر اس کے بعد دیگر خواتین ہیں، یاسمین راشد ہیں، قیدی ہیں، جس طرح سے اب تک ان کی گرفتاریاں ہو رہی ہیں. 9 مئی اب پھر آنے والا ہے، سال ہو رہا ہے، اور آپ ایک کے بعد ایک گرفتاریاں کر رہے ہیں، چیزیں کر رہے ہیں، اور آپ اپنی ہر گفتگو میں اب تک، یعنی وہاں سے 9 مئی کی صدا نہیں آتی، آپ ہر وقت 9 مئی کرتے رہتے ہیں. تو آپ چیزوں کو نارملائز نہیں کرنا چاہتے. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی، اور فواد چودھری صاحب نے بات کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے دیوار سے لگایا ہوا ملک کی سب سے بڑی جماعت کو، ملک کے سب سے بڑے لیڈر کو، ایسے نارملائزیشن ہو نہیں سکتی. اور ان کا یہ کہنا ہے کہ الیکشن ہونے ہیں، الیکشن کروانے پڑیں گے. یہ جو الیکشن اور یہ جو حکومت ہے، یہ حکومت عام حالات میں چل گئی تو 5-7 مہینے، اور اگر فضل الرحمان اور پی ٹی آئی اس حکومت کے خلاف احتجاج میں ایک ہو گئے تو 3 مہینے یہ حکومت گھر چلی جائے گی. فواد چودھری صاحب نے یہ بات کی. ان سے پوچھا گیا پی ٹی آئی میں ہے یا نہیں، تو فواد چودھری صاحب نے بڑا کلیئرلی بتایا. انہوں نے کہا بتا دیا ہے، اب عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، ہماری شناخت پی ٹی آئی ہے، بتا دیا عمران خان صاحب فیصلہ کریں گے، کہیں گے تو پی ٹی آئی میں ہیں، نہیں کہیں گے تو گھر بیٹھ جائیں گے. یہ فواد چودھری صاحب نے کلیئر بتا دیا. تو فواد چودھری صاحب عمران خان صاحب تک یہ کلیئر میسج پہنچا چکے ہیں، اور اس میسج کے ذریعے فواد چودھری صاحب نے اپنا مائنڈ ریفلیکٹ کر دیا ہے وہاں پر. عمران خان صاحب بھی اس بارے میں بات کر چکے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کو وعدہ معاف گواہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی. فواد چودھری صاحب اپنی سیاست پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے، اس بات کا اعلان کر چکے ہیں. اب آ جائیے شامی صاحب کی بات کی طرف. مجیب الرحمان شامی صاحب یہ شاہ زیب خانزادہ صاحب کے پروگرام میں آئے، اور شامی صاحب نے وہاں پر یہ بتایا کہ ایک تقریب تھی، ایک جنرل کے پوتے کی شادی تھی، وہاں یہ گئے ہوئے تھے، اور وہاں پر جنرل باجوہ نظر آئے. شامی صاحب بھی تھے، محمد مالک صاحب بھی تھے، حفیظ اللہ نیازی صاحب بھی تھے. محمد مالک صاحب، شامی صاحب، جنرل باجوہ صاحب ایک ساتھ بیٹھ گئے. جنرل باجوہ صاحب نے کافی شکایتیں کی اخبار نویسوں کے حوالے سے، شامی صاحب نے کہا، اور بتایا کہ ان کے خلاف کیا کچھ لکھا جا رہا ہے، انہیں بڑا دکھ پہنچتا ہے. شامی صاحب نے یہ کہا، شاہ زیب خانزادہ نے سوال میں بھی بتایا کہ آپ کے پاس 3 باتیں ہیں، پہلے سے طے تھا شاید کہ یہ 3 باتیں پروگرام میں رکھوانی ہیں. اور شامی صاحب نے کہا جی 3 باتیں بہت عام ہیں. تو باجوہ صاحب جب ہمیں ملے، باجوہ صاحب نے یہ شکایتیں وغیرہ کی اور جیب سے قرآن نکالا. اب جنرل باجوہ صاحب نے جیب میں قرآن رکھا ہوا تھا، ٹھیک ہے اچھی بات ہے رکھیے، جیب میں قرآن رکھا تھا، شادی میں آئے تھے جنرل باجوہ صاحب. تو جنرل باجوہ صاحب نے جیب میں سے قرآن نکالا، اور قرآن کریم نکال کر انہوں نے قرآن کریم کی بھی، یعنی اس پر بھی ہاتھ رکھ کر اپنی بات کی سچائی کی. انہوں نے بات کی، والدہ کی قبر کی قسم کھائی، اور یہ بھی کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب نہ ہو اگر میں جھوٹ بولوں. اس کے بعد باجوہ صاحب نے 3 باتیں کی بقول شامی صاحب کی. یہ ظاہر ہے کہ ہمارے پاس ویڈیو تو نہیں ہے نا کہ ہم یہ سب کچھ دیکھ رہے ہو. بقول شامی صاحب کے انہوں نے 3 باتیں کی اور کہا کہ نواز شریف کو لندن بھیجنے میں جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا کوئی کردار نہیں تھا، پہلی بات. دوسری بات وہی کہتے ہیں کہ حکومت گرانے کی وہ سختی سے تردید کرتے ہیں، امریکہ کے ساتھ ملا کر رجیم چینج آپریشن اینڈ آل، اور تمام لوگوں کو ملوا دیا. باجوہ صاحب پیچھے تھے. دوسری بات. تیسری بات باجوہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر نہیں کی. اور وہ پھر اس کے بعد مجیب الرحمان شامی صاحب کہنے لگے کہ ہم باجوہ صاحب کی قسموں کی شدت کے بوجھ تلے دب گئے. مجیب الرحمان شامی صاحب اور محمد مالک صاحب جنرل باجوہ کی قسموں کی شدت کے بوجھ تلے دب گئے. اب پہلا تو میرا سوال یہ ہے کہ ٹھیک ہے چلیے رکھ لیا، اچھی بات ہے، میں اس پر سوال نہیں کر رہا کہ شادی میں جیب میں قرآن کریم جنرل باجوہ صاحب لے کر کیوں گھوم رہے تھے. لیکن یہ جو بات کریں نا نواز شریف کو لندن بھیجنے میں کوئی کردار نہیں تھا، سہیل وڑائی صاحب سے لے کر خواجہ آصف صاحب تک، فضل الرحمان صاحب تک، پھر اس کے بعد انہی جماعتوں میں شامل لوگوں تک سب بتا چکے کہ نواز شریف کو لندن بھیجنے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا. اور پھر اس کے بعد زبیر صاحب کی ملاقاتیں آپ کو یاد ہیں. تو نواز شریف صاحب کو لندن بھیجنے میں جنرل باجوہ کا کردار تھا، یہ تمام لوگ پی ڈی ایم کے اپنے لوگ بتا چکے. اس کے بعد خواجہ آصف صاحب نے آن ایئر
پروگرام میں بھی کہا تھا, محمد مالک صاحب کی پروگرام میں کہا تھا. محمد مالک صاحب قسموں کی شدت کے بوجھ تلے دبے ہوئے, انہوں نے کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بھیجا تھا, وہ عدالتوں کا فیصلہ بھی اسٹیبلشمنٹ نے کروایا تھا. یہ خواجہ آصف صاحب آن ریکارڈ ہیں. پھر اس کے بعد جب دوسری بات کرتے ہیں نا حکومت گرانے کی سختی سے تردید, اس بارے میں فضل الرحمان کہہ چکے, اس بارے میں آپ دیکھیے کہ مصطفیٰ نواز کھوکھر بات کر چکے, اس بارے میں مفتاح اسماعیل بات کر چکے, اس بارے میں دیگر لوگ بات کر چکے, اور سب کر چکے کہ جنرل باجوہ کا کردار تھا حکومت گرانے میں, اور پاکستان میں حکومتیں بنانے میں, حکومتیں گرانے میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہوتا ہے. اگر آپ کسی ایسے شخص کو بتائیں کہ جو سننے کی صلاحیت سے محروم ہو تو اس کو بھی آواز آ جائے گی کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. کسی ایسے شخص کو دکھائیں نا یہ تمام چیزیں جو بینائی سے محروم ہو, اس کو بھی نظر آ جائے گا کہ کیا کہہ رہے ہیں یہ لوگ. پھر جنرل باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں جو باتیں کہ حکومت گرانے میں کوئی کردار نہیں تھا. خواجہ آصف نے بتایا تھا کہ ہمیں کہا گیا اپریل میں پنجاب لے لیں, پھر آگے مرکز لے لیں, یہ سب باتیں ہو چکی تھیں. 19 میں 18 میں عمران خان صاحب کی حکومت آئی ہے, 18 اگست 2018. 19 میں یہ باتیں جنرل باجوہ کر چکے تھے, آن ریکارڈ ہیں یہ تمام لوگ. پھر اس کے بعد جنرل باجوہ صاحب جو ہیں وہ مزید کیا کہتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ایکسٹینشن کی خواہش ظاہر نہیں کی. ایسے ہوتا ہے جنرل باجوہ صاحب, ابھی 4-5 سال ہوئے ہیں, 4-5 سال. آپ کا تو پوری قوم کو چہرہ یاد ہے, ٹیلی ویژن پہ نظر آتا تھا. عدالت سے جب کہا گیا تھا تو اس کے بعد آپ ڈرافٹ ٹھیک کروانے پرائم منسٹر آفس بھاگ بھاگ کے جاتے تھے. سب کو یاد ہے, نظر آتا ہے سب کو. مطلب آپ نے قوم کو 4 سال کی میموری والا بھی نہیں سمجھا ہے. آپ وہ ڈرافٹ کے لیے خود جا کے بیٹھتے تھے, ہمیں نہیں نظر آتا تھا. تو جنرل باجوہ صاحب جو ہے انہوں نے ایکسٹینشن کی کبھی خواہش ظاہر نہیں کی. یہ بھی انہوں نے قسم کھا کے, قرآن پہ اپنی والدہ کی قبر کی قسم کھا کے بات کی ہے جنرل باجوہ صاحب نے. تو محمد زبیر سے کیوں ملے تھے آپ لوگ جب میاں نواز شریف کے لیے معاملات ٹھیک ہو رہے تھے؟ خواجہ آصف نے کس کو کہا تھا کہ باجوہ صاحب میں الیکشن ہار رہا ہوں 2018 کے الیکشن میں, اور پھر اس کے بعد صبح جیت گئے تھے؟ کیا ہوا تھا؟ مطلب آپ اگر اتنے سچے ہیں تو یہ جو چیزیں ہو رہی ہیں یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ آپ کے اثاثوں کا معاملہ آیا تھا, فیکٹ فوکس خبر لایا تھا, اس کے بعد شاہد اسلم کو اٹھوا لیا گیا تھا. آپ کو یاد ہے شاہد اسلم کو اٹھوا لیا گیا تھا, ایک صحافی. تو مطلب یہ کون سی باتیں کر رہے ہیں جنرل باجوہ صاحب؟ جنرل باجوہ صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اس پر میں حیران ہوں. اس کے بعد دیکھیے جنرل باجوہ صاحب نے خود اپنی الوداعی تقریر میں, وہ مایا علی جس کی میزبانی کر رہی تھیں اور پی ٹی وی کے کہ وہ اسپورٹس کے ہوسٹ ہیں, وہ میزبانی کر رہے تھے, باجوہ صاحب نے بتایا تھا کہ ہم نے یہ سلسلہ اس وقت بند کر دیا تھا. تو باجوہ صاحب آپ تو یہ تمام باتیں بتا رہے تھے سیاست والی, اور آپ لوگ جب اپنی اکیڈمی میں حلف اٹھاتے ہیں, باجوہ صاحب آپ نے بھی اٹھایا ہوگا, تو آپ لوگ یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ ہم سیاست میں حصہ نہیں لیں گے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ سلسلہ مارچ 2022 سے پہلے فروری 2022 میں بند کر دیا تھا. تو آپ اگر سچے ہیں باجوہ صاحب تو پھر وہ جو آپ کا حلف ہے آپ کی اکیڈمی کے اندر, آپ لوگوں کی مطلب آپ کے سب سے بڑے دن کا, کریئر کے سب سے بڑے دن کا جو حلف ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا, آپ وہ بھی کرتے ہیں. اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں قسم کھا رہا ہوں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے. تو جنرل باجوہ صاحب آپ کے پہلے اتنے کارنامے موجود ہیں کہ آپ کی ان باتوں پر جو مجیب الرحمان شامی صاحب کی گواہی کی صورت میں آ رہی ہیں, جنہوں نے نعرہ لگایا تھا اسمبلی میں کھڑے ہو کر ضیاء الحق کے حق میں, ہم کیسے یقین کر لیں؟ ہم بڑے نالائق لوگ ہیں, ہمیں ہمارے لیے یقین کرنا بڑا مشکل ہے باجوہ صاحب. مطلب ہم جیب میں قرآن رکھ کے گھومنے والے لوگ بھی نہیں ہیں. تو ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, آپ جیب میں رکھ کے قرآن گھومیں, مزید صحافی ملیں گے ان کو بھی آپ گواہیاں دے دیں گے, اور باقی اللہ تعالیٰ پورے پاکستان کو محفوظ رکھے, ہم سب کو بھی محفوظ رکھے, آمین الہی آمین. اب آخر میں عامر متین صاحب کا جو معاملہ ہے, مطلب لوگوں مجھ سے ٹویٹر پہ پیچھے پڑ گئے میرے کہ عامر متین آپ کے بڑے بھائی ہیں. میرے بڑے بھائیوں کی طرح میرے بڑے بھائی نہیں ہیں. عامر متین صاحب جو ہیں وہ ایک بہترین جرنلسٹ ہیں, میں نے ان کے ساتھ 2 چینلز میں کام کر رکھا ہے. ہی ہیپنس ٹو بی اے ونڈرفل پرسن. وہ جو ویڈیو ہے نا, خاتون نے بحث کی, بحث کرنے کے بعد ایک پولیس والی کو اپنی گاڑی سے ہٹ کیا اور خاتون چلی گئی. وہ جو خاتون ہے وہ عامر متین صاحب کی اہلیہ تھیں. 2016 سال پیچھے لے جائیے آپ, تو ہم بات کر رہے ہیں کچھ 2002 کی, غالباً 2002 کہہ رہا ہوں میں, 16 سال پیچھے لے جائیے. چلیے میں اس وقت کیلکولیشن بھی غلط کر گیا ہوں, تو وہ تو 20 سال بنتے. 2008 میں 7 میں 8 میں کسی وقت وہ ان کی زندگی کا حصہ نہیں رہی اور طلاق ہو گئی تھی. یہ جو خاتون ہے, ان خاتون کے بارے میں عامر متین صاحب کے قریبی لوگوں نے اور کچھ لوگوں نے بتایا بہت پڑھی لکھی ہیں, پھر بھی پتہ نہیں کیا ان کا بیہیویئر تھا, جاہلانہ بیہیویئر تھا. لیکن عامر متین صاحب کے پیچھے کچھ صحافی پڑ گئے. جب میں نے یہ بات کی تھی کہ خاتون بہت پڑھی لکھی ہے, تو میں یہ تھوڑی بتا رہا تھا کہ اس سے ان کے اس عمل کی کوئی جسٹیفیکیشن ہو جاتی, جاہلانہ عمل ہے.
تو لوگ جو ہیں وہ عامر متین صاحب کے بھی پیچھے پڑ گئے تھے، میرے بھی پیچھے پڑ گئے. ان خاتون کو ان کے اس عمل کی سزا ملنی چاہیے تھی. خاتون بیمار ہیں، اور خاتون نہ صرف یہ کہ بیمار ہیں بلکہ خاتون دوائیوں کی ہیوی ڈوز پر بھی ہیں. تو اس وقت بھی کسی ایسی ہی ہیوی ڈوز پر تھیں، جو انہوں نے کیا وہ غلط ہے، اس کی ان کو سزا ملنی چاہیے. اس سے کون انکار کر رہا ہے؟ قانون پر عمل درآمد ہونا چاہیے، بالکل ٹھیک ہے. ان کے معاملے میں اگر رعایتیں ہوئیں تو ان رعایت دینے والوں کو بھی پوچھیں یار. عامر متین کی وہ برس ہا برس پہلے اہلیہ تھیں، اب اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو میرا اس معاملے سے یہ معلومات دینے کی حد تک تعلق تھا، وہ بھی عامر متین صاحب کے کچھ قریبی دوستوں نے جن کے سامنے باتیں ہوئی تھیں مجھے بتایا تھا. دیٹس اٹ. تو عامر متین صاحب سے میرا بڑا اچھا تعلق ہے. میں نے خود اس معاملے پر ان سے بات نہیں کی، کیونکہ بڑا معیوب لگتا ہے ایک خاتون جن کا ان سے تعلق تھا اب تعلق نہیں ہے، میں کیا بات کروں اس معاملے پر. تو ظاہر ہے کہ کچھ دوستوں کے ذریعے جو گفتگو ہو رہی تھی اس کی کچھ معلومات مجھ تک پہنچ گئیں، میں نے ٹویٹر پہ شیئر کر دی. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.